हेलो गाइस। आज हम इंग्लिश के बुक का पहला चैप्टर कायद ऑन 11 अगस्त को पढ़ने वाले हैं। ये सबक बेसिकली कायद आज़म की पहली स्पीच है जो इन्होंने पहला खिताब किया था, और इस खिताब में इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान कैसा मुल्क, कैसा कौम होगा, क्योंकि जिसने पाकिस्तान को कायम किया हो वही बता सकता है कि पाकिस्तान कैसा मुल्क होने वाला है। आज हम इस सबक में ये जानेंगे कि पाकिस्तान को वजूद में लाने वाला शख्स अपने पहले आईनी इजलास में क्या खिताब पेश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कायद आज़म ने 11 अगस्त 1947 को सदारती खुतबा दिया और ये पाकिस्तान के इफ्तिताह का पहला आईनी इजलास था और जनूबी एशिया अहम तकरीर में से एक कायद आज़म की ये तकरीर है। जनूबी एशिया के अहम तकरीर में से एक कायद आज़म की ये तकरीर भी है। ये जो इफ्तिताही तकरीर थी ये वजाहत करती है कायद आज़म के नज़रिए की, और ये हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीख को रिमाइंड करवाती है, इनके तालीमात को बताती है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान था कि ऑल मैंस आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड। अल्लाह की नज़र में हर बंदा एक बराबर है, और इसी बात को कायद आज़म ने बुनियाद बनाकर खिताब किया था। यहाँ पर अब हम इनके स्पीच का खिताब का एक मेमोरेबल यानी यादगार खुलासा पढ़ने जा रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जनाब सदर और तमाम ख़वातीन व हज़रात, मैं दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ, कॉर्डियली यानी दिल से और बेहद खुलूस के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इज़्ज़त और ताज़ीम आपने मुझे बख्शी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सहारे और साथ के साथ इस कानून साज असेंबली को दुनिया भर के लिए एक मिसाल बना देंगे। कानून साज असेंबली के लिए दो अहम काम फंक्शंस होते हैं सर अंजाम देने के लिए। सबसे पहला तो बहुत कठिन और बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है कि हम फ्रेम करें यानी तश्कील दें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक आइन की, यानी इसके मुस्तकबिल के लिए एक आइन बनाएं। और दूसरा ये कि एक वफाकी जो मुकम्मल हो, अधूरी ना हो, ऐसा वफाकी खुद मुख्तार बॉडी बनाएं। इस तरह के पाकिस्तान यानी लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान दर मुकनिका यानी कानून साज असेंबली बनाएं जो कि इस कानून पर अमल दरामद करवाएं। ये दो अहम फंक्शन हैं जिसकी फॉर्मेशन करनी है, और जितना बेहतर हो सकेगा हम इख्तियार करेंगे और हम पाकिस्तान की वफाकी कानून साज बरादरी के लिए एक आर्जी आइन बनाएंगे। ये जो आइन बने जो कि मुसलमानों के थे, कुछ वक्त तो चले, जिसके बाद 1956 में ये आइन बना भी था। आप जानते हैं कि सिर्फ हम ही ताज्जुब नहीं कर रहे हैं कि मैं तो ये सोचता हूँ कि सारी दुनिया ताज्जुब कर रही है, हैरान है इस नुमाया और संग दिल इनकलाब से, जिसका मंसूबा ये था कि हर बरसगीर की दो खुद मुख्तार ताकत वाली रियासत को अलहदा अलहदा तश्कील दी जाए, और फिर इन लोगों ने अंग्रेज़ों की क़यादत को ख़त्म की और दो अलग अलग रियासत इंडिया और पाकिस्तान बनी, जिससे हम और पूरी दुनिया ताज्जुब में है। ये ताकतवर बरसगीर जिसमें हर किस्म के बाशिंदे रहते हैं वो एक मंसूबे के ज़ेर असर आए जो कि बहुत बड़ी, जिसका कोई सानी नहीं। ये जो प्लान था अपने आप एक बहुत आला किरदार रखता था। शायर कहता है कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है ऐसा। कायद आज़म ने हमें ऐसी आज़ादी दी कि वो ख़ुद भी और पूरी दुनिया भी हैरत करते हैं। शायरी में मिली नगमों में शायर इन्हीं सब मामलात की मंजरकशी करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ तक हमारा पहला और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है आइन साजी का, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसकी मैं ताकीद करूँगा कि याद रखें, अब आप एक खुद मुख्तार इजसाम हैं और अब आपको आइन साजी की सारी ताकत मिल गई। यू हैव ऑल पावर्स, यानी कि अब कोई अंग्रेज़ या कोई भी इनहेबिटेंट नहीं रोक सकता कि
یہ آئین ایسا نہیں بناؤ ویسا بنا دو، اب یو ہیو آل پاور، اس لیے یہ ڈالتا ہے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری، یہ آپ اپنے فیصلے کس طرح سے لیتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی آپ پر کہ آپ اپنی فیصلے کس طریقے سے لیتے ہیں۔ گریٹر پاورز کمز گریٹر رسپانسبلٹی، یہ کہتے ہیں نا جتنی بڑی طاقت ہوتی ہے آپ کے پاس اتنی ہی بڑی آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اس لیے قائد بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پوری طاقت ہے تو ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ حکومت کی پہلی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کرے، اس کا پرچار کرے تاکہ ریاست اپنی رعایا کی مذہبی عقیدے، اس کے جائیداد اور ان کی زندگی کی حفاظت کر سکے۔ اگر لا نہیں رہے گا تو پوری دنیا یعنی کہ پاکستان میں انتشار پھیلے گا، جو کہ آج پھیل رہا ہے۔ جنگل کا قانون ہوگا، جو کہ آج ہو رہا ہے۔ یو نو دیٹ کہ قائد نے پاکستان کو تشکیل دیتے وقت کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان ایسا ہوگا جیسا آج ہے۔ دوسری چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، سب سے بڑی لعنت جس میں انڈیا مبتلا ہے وہ برائبری یعنی رشوت خوری اور کرپشن یعنی بے ایمانی ہے، اور یہ ایک زہر ہے، اور ہمیں پورا زور لگا کر اس برائبری اور کرپشن کو ختم کرنا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ مناسب اقدام اٹھائیں گے جس سے اسمبلی جلد از جلد اسے نجات حاصل کر لے اور برائبری اور بے ایمانی کو پاکستان سے ختم کیا جائے۔ بلیک مارکیٹنگ یعنی کالا بازاری، کسی چیز کو جمع کر کے رکھ لینا، یہ بھی ایک لعنت، ایک وبال ہے۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ بلیک مارکیٹرز جلدی پکڑے جاتے ہیں اور ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اب آپ کو قابو کرنا ہے، سنبھالنا ہے اس بلا کو، اس دیو کو جو کہ ہمارے معاشرے کے خلاف اور پریشان کن حالات کے اگینسٹ ایک بہت بڑا کرائم یعنی جرم ہے، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ ذخیرہ کر کے چیزوں کو رکھ لیں اور جب اس کی قیمت بڑھ جائے تو اسے سیل آؤٹ کریں۔ میں سوچتا ہوں کہ انہیں بہت بڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا پورا جو سسٹم ہے، کھانوں کے اشیاء اور دیگر ضروری قیمتی شے کا ان کا نظام درم بھرم کر دیتے ہیں، اور پھر فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے چیزوں کو اسٹاک کرنا بہت غلط بات ہے۔ اور جو دوسری چیز جو مجھے لگتی ہے وہ لیگیسی یعنی وراثت ہے، جو کہ ہمیں ملی ہے تمام چیزوں کے، ہر اچھی بری چیزوں کے ساتھ، جو یہ بھی ہمیں ملی ہے جو کہ ایک بہت بڑی برائی ہے، وہ ہے the evil of nepotism یعنی کہ اقربا پروری، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کرنا، انہیں آگے بڑھانا، یعنی انہی کو بڑے بڑے عہدے دینا۔ اور دوسرا ہے جابری یعنی رشوت خوری، جو کہ ہمیں اپنی وراثت سے ملی ہے۔ اس برائی کو بے رحمی سے کچل دو۔ میں اس بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ میں کسی بھی قسم کی جابری، رشوت خوری، نیپوٹزم، کسی بھی قسم کی اقربا پروری یا کوئی ایسا اثر جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آئے اور ان برائی کو لاد دے اور ان برائی کو لادنے کا کہے، میں یہ پسند نہیں کروں گا۔ اب ہم اگر اس وطن پاکستان کو عظیم اور خوشحال پھلا پھولا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری طرح غور و فکر کرنا ہوگا، لوگوں کی بہتری کے لیے اور خاص طور پر عام لوگوں کے لیے اور غریبوں کے لیے غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ مل کر کام کریں گے، ماضی کو بھلا دیں گے اور اپنی لڑائی جھگڑوں کو بھلا دیں گے تو آپ لوگ لازمی کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اپنے ماضی کو تبدیل کر لیں اور کام کریں ایک جذبے، اسپرٹ کے ساتھ، کوئی مطلب نہ ہو کہ وہ کس عوام، رنگ، نسل، مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ پہلا یہ، دوسرا اور آخری یہ کہ پاکستان جیسی ریاست کا وہ شہری ہے جس کے برابر کے حقوق ہے، برابر کے اختیار اسے ملیں گے اور برابر کی ذمہ داری اس کی ہے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی ذات، مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ساتھ مل کر کام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہندو ہے تو اس کے ساتھ مل کر ہم کام نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ سندھی ہے تو زیادہ کام کریں گے، بلوچی کو کم کام کرنا ہوگا، سب مل کر اکٹھا اتفاقیت کے ساتھ ساتھ کام کریں۔ ہمیں کام کرنا شروع کرنا ہوگا اس جذبے سے، اور اس وقت کے ساتھ ساتھ اینگولیرٹیز یعنی پہلو، ڈفرنس جو کہ میجورٹی اور مائنورٹی کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی میں کام کرنا ہوگا۔
کوئی بھی طاقت اب دوسرے اقوام کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی. اب امپائرزم کا دور گیا. اس لیے اب ہمیں اس سے ایک سبق سیکھنا ہے کہ یو آر فری. آپ آزاد ہو. آپ آزاد ہو اپنے مندروں پر جانے کے لیے. آپ آزاد ہو اپنے مساجد میں جانے کے لیے. آزاد ہو یا کسی بھی عبادت گاہ میں تم اس پاکستان کی ریاست میں جا سکتے ہو. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے, کسی بھی ذات یا مسلک سے ہو سکتا ہے. اس سے اور ریاست کے معاملات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہے, کیونکہ یہاں پر مذہب اور ریاست کو علیحدہ علیحدہ رکھا گیا. ہم ایسے دنوں میں داخل ہونے والے ہیں کہ کسی بھی عوام کے درمیان کسی بھی قسم کا تضاد یا تفریق نہیں ہوگا. ایک عوام کو دوسرے عوام سے, ایک ذات یا مسلک کو کسی دوسرے ذات یا مسلک سے امتیاز نہیں سمجھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو زیادہ حق مل جائے کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے. پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنا, بلکہ یہاں ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں جن کو ایک مسلمان کی طرح پورا حق ملتا ہے. ہمارے پاکستان کا جھنڈے کا سفید حصہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وی آل ریسپیکٹس دا مائنورٹی پیپل. اقلیت کا بھی احترام کیا جائے گا. ہم اسی بنیادی اصول کے ساتھ اس وطن ریاست کو بنانے جا رہے ہیں جہاں ہم سب برابر کے شہری ہیں. خواتین و حضرات, اب میں اور زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا ہوں, اور پھر سے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی. میں ہمیشہ رہبری کروں گا انصاف کے اصولوں کی اور ایمانداری کے اصولوں کی, بنا کسی سیاسی زبان کا استعمال کیے اور بنا کسی اپنے رائے کا اظہار کیے اور بنا اپنے دل میں بغض یا کینہ لیے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ انصاف ایمانداری کا پرچار کروں گا اور میری رہبری ہوگی کہ انصاف اور مکمل غیر جانبداری کی طرف. مجھے یقین ہے کہ آپ کے سپورٹ, آپ کے تعاون سے میں پاکستان کو دنیا کے عظیم قوموں میں سے ایک قوم بنتے دیکھتا ہوں. 1947 کو اپنے خطاب میں قائد اعظم نے جس بارے میں کہا آج وہ پاکستان میں ہے اور آہستہ آہستہ کر کے پاکستان کو کھا رہی ہے. آج کیا پاکستان میں بلیک مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل, لوگ اسٹاک کر کے رکھتے ہیں اور جب قیمت بڑھتی ہے تو پھر کیا بولتے ہیں ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم غریب مرتے رہتے. پھر جا کے نیپوٹزم, بالکل نیپوٹزم ہو رہا ہے. آج کیا بولتے ہیں ایک سیاستدان اترتے ہیں تو دوسرا اس کا کیا بولتے ہیں بھائی بیٹا سب آگے بیٹھ جاتا ہے. بھائی مطلب ٹیلنٹ کو تو آگے بڑھایا ہی نہیں جا رہا ہے. ٹیلنٹ ہے ایک چیز میں تو اس کو دبا دو, ہٹا دو. بھائی وہ شریف بندہ ہے اس کو ہٹاؤ. ابھی ہم تو کیا بولتے ہیں میرا باپ بھائی بڑا جاگیردار ہے, آگے ہے, ہم ساتھ ساتھ اس کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بھائی پاکستان میں آج یہ سب ہو رہا ہے. جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا مائنورٹی کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی ہے. بھائی اب بہت کچھ ہونے لگا ہے جو کہ پاکستان کا بنتے وقت قائد اعظم کا نظریہ نہیں تھا یہ, لیکن آج وہ سب ہو رہا ہے. اور قائد اعظم نے یہ سب کب دیکھا؟ یہ سب تو وہ پہلی 4 دن پہلے جو کیا بولتے ہیں پاکستان بننے سے 4 دن پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو کیا بولتے ہیں برائبری ہے, رشوت خوری ہے, یہ سب سے بچا جائے. آج ہماری پولیس ہے یا بڑے مطلب جہاں جتنے بڑے عہدے میں بیٹھے ہیں اتنی زیادہ رشوت خوری کیا جا رہا ہے. کرپشن تو بے حساب ہے. اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک لوگ ایماندار نہیں ہوں گے, تب تک ملک کیسے چل سکتا ہے؟ تو بس چھوڑے یہ, بس آج اتنا ہی. ڈیٹس اٹ. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں, ہم آپ کے بے حد شکر گزار رہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.